आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध के शहरी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से मिसाली बदनसीबियों का शिकार रहते हैं। ये ऐसी बदनसीबियाँ हैं जो किसी और सूबे के शहरियों को नहीं मिलती। ऐसी बदनसीबियाँ हैं जिसका सुन के शायद पूरा पाकिस्तान ही हैरान रह जाए। मिसाल के तौर पे सिंध में कोई निज़ाम नहीं है जिससे कि कोई मकबूल तरीके से, कोई मारूफ तरीके से, कोई स्टैंडर्ड तरीके से गाड़ियों की नंबर प्लेट मिल जाए। यहाँ पर आज भी टीन की पट्टियों पर नंबर छाप के इशू कर दिया जाता है जो ना कि रीडेबल है, ना ही आज के दौर के मुताबिक है। जिसको चाहिए उस पट्टी को उतार के फेंके, अपनी पट्टी लगा दे, और ऐसा आम होता है और ये तवील अरसे से जारी है। और इस मामले में पाकिस्तान का इकनॉमिक हब, सबसे बड़ा शहर, बिज़नेस कैपिटल, पाकिस्तान के टैक्सेस में 70% जमा कराने वाला कराची इतना बदनसीब है कि यहाँ पे इस किस्म की निज़ाम जो है ये मुसलसल चल रहा है। यहाँ पे लोग बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को बड़े महंगी रिश्वतों के एवज़ रजिस्टर कराते हैं, मगर उनको नंबर प्लेट्स नहीं मिलती है। गुज़िश्ता साल कम अज़ कम 12 साल के बाद हुकूमत सिंध ने, काबीना ने नंबर प्लेट्स बनाने वाले एक वफाकी इदारे को कॉन्ट्रैक्ट देने का फ़ैसला किया, लेकिन मामला उस वक्त पेचीदा हो गया जब एक दूसरी कंपनी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत पहुँच गई। स्टे की दरख्वास्त करने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स बना रहे थे और मशीन रीडेबल नंबर प्लेट बनाने की वो अहलियत रखते हैं, मगर उनको ये काम नहीं सौंपा गया। हैरान कुन तौर पे इस मामले पर सिंध हुकूमत ने पिछले 6 महीने से अपना फ़ैसला महफूज कर रखा है और यह मामला हल की जानिब बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ हुकूमत की अपील पर 6 महीने से फ़ैसला जो है वो मौजूद है। ये इंकशाफ हुआ था हमारे हालिया प्रोग्राम में जब हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इसकी निशानदेही की थी। सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि NRTC जो कि वफाकी इदारा है, चारों सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि अपने नंबर प्लेट्स के काम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप NRTC को दे दें जो कि एक वफाकी इदारा है, कोई प्राइवेट इदारा नहीं। किसी सूबे में अदालत में केस नहीं गया, वफाक में केस नहीं गया, सिंध हाई कोर्ट के अंदर वो मामला केस पे चला गया, अदालत ने स्टे दे दिया। सिंध हुकूमत ने उस केस को इफेक्टिवली परसू किया। 12 दिसंबर 2020 से लेके आज तक वो स्टे पेंडिंग है, जजमेंट रिजर्व्ड है, जजमेंट अभी तक नहीं आई। 6 महीने से फ़ैसला महफूज है और वो जारी नहीं हो रहा है, इसीलिए मामला अदालत में लटका हुआ है। सिंध की गाड़ियों की नंबर प्लेट की किस्मत जो है वो अदालत के हाथ में है। सिंध हुकूमत इसी फैसले के इंतज़ार में बैठी है और आवाम की मुश्किलात जूं की तूं हैं। इस पूरे मामले पर नज़र डालते हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ुहैब अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। जिस तरह शनाख्ती कार्ड किसी इंसान की पहचान होता है, उसी तरह नंबर प्लेट किसी गाड़ी की शनाख्त होती है। मगर सिंध वाहिद सूबा है जहां के शहरी जब चाहें गाड़ी तो अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं, लेकिन नंबर प्लेट सिंध हुकूमत की मर्जी से ही मिलती है। तब तक या तो एक्साइज और पुलिस की जेब गर्म करते रहें या तवील पूछगछ बर्दाश्त करने का हौसला करें। सिंध में गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेट्स के इजरा में ताखीर एक अरसे से बहस का मरकज रही है। बातें तो RFID और सिक्योरिटी फीचर्स की हामिल रेट्रो रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट्स देने की भी हुई, लेकिन हाल ये है कि पीले रंग की स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स के लिए भी शहरियों को बरसों इंतजार करना पड़ता है। इन नंबर प्लेट्स के लिए पिछले 9 साल में सिंध हुकूमत ने 18 टेंडर्स जारी किए, जिनमें सिर्फ 4 मंजूर हुए। बाकी तमाम टेंडर्स सिंगल बिड या जून के आखिरी आयाम का बहाना बनाकर मनसूख कर दिए गए। पिछले साल जदीद सिक्योरिटी फीचर से आरास्ता गाड़ियों की नंबर प्लेट मुतारिफ कराने का भी ऐलान किया गया, जिस पर 9 साल से सिंध हुकूमत को नंबर प्लेट्स बनाकर देने वाली वाहिद कंपनी प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस सिंध हाई कोर्ट चली गई। इस कंपनी का दावा है कि हुकूमत ने टेंडर के बगैर नंबर प्लेट्स का ठेका वफाकी नंबर प्लेट साज इदारे को दे दिया, जो सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। पेपरा रूल आपको बताता है कि आप इसको टेंडर करिए ताकि उसमें और बिडर्स आएँ, उसमें कंपटीशन हो, ताकि आपको इफेक्टिव रेट पे आपको वो प्रोडक्ट मिल सके और जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से मिल सके। सिंध कैबिनेट में एक मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन हुआ कि विदाउट टेंडरिंग हम लोग इनको अवार्ड दे देंगे ऐसे। सो हम लोग का, क्योंकि हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, वी वेंट टू कोर्ट। प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस के मुताबिक 2019 में मिलने वाला स्टैंडर्ड नंबर प्लेट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बावजूद वादे के मुताबिक उनके ठेके की मुद्दत नहीं बढ़ाई गई, जिसके बायस शहरियों को पुरानी पीले रंग की नंबर प्लेट्स भी जारी नहीं की जा रही।
सिंध हुकूमत की बदनज़मी के बायस मामला अदालत में चला गया, जहां 6 माह से फैसला इल्तवा का शिकार है। ताहम पंजाब में मशीन रीडेबल नंबर प्लेट्स 2006 से, जबकि बलूचिस्तान पिछले साल से अपने शहरियों को जदीद नंबर प्लेट्स जारी कर रहा है। नई नंबर प्लेट्स से गाड़ियों की ट्रैकिंग और डाटा हासिल करना नहायत आसान होगा और जराइम पर काबू पाने में खातिर खा मदद मिलेगी। इस मामले की मज़ीद मालूमात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत सिंध का, हम कई सालों से इस मसले को कवर कर रहे हैं कि नंबर प्लेट्स जारी नहीं हो रही थी और बहुत बड़ा गोरख धंधा है, ये अरबों रुपए की करप्शन होती है इस मामले में। और फिर पंजाब में और KP में और बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में मशीन रीडेबल और ये जो बड़ी जदीद नंबर प्लेट्स जैसे सारी दुनिया में होती हो गई थी। लेकिन फ़िलहाल ये मामला जब हुकूमत ने इसको एक वफाकी इदारे के सुपुर्द किया, सिंध हाई कोर्ट पहुँचा और वहाँ पर इस मामले का फ़ैसला 6 महीने से जो है वो फ़ैसला महफूज सिंध हाई कोर्ट में पड़ा है, उसको वो जारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ फ़िलहाल तो हुकूमत सिंध का कोई कसूर नहीं है। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है खान साहब के ये जो मामला इस वक्त है, पिछले 6 महीने से हवाले से सिंध हुकूमत ने सितंबर 2020 में ये फ़ैसला किया था कि जी ये NRTC को ये ठेका दिया जाएगा और सोल प्रोप्राइटर के तौर पर, और उसकी कैबिनेट से अप्रूवल ली थी। तो ये मामला कोर्ट में, अभी तो ये बात 6 महीने तक तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हुकूमत का कसूर नहीं है, अदालत ने फैसला रिजर्व किया है। लेकिन ये मामला खान साहब आज से नहीं, पिछले 10 बरस से चल रहा है। 2012 में सिंध हुकूमत ने जो पहले इसका टेंडर किया सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स का, वो सिर्फ इसलिए मामला रुक गया कि वो 40 करोड़ का टेंडर था, उसको उन्होंने 80 करोड़ पे ले गए। और टेंडर के बाद यार फाइनल वर्केज, मतलब उसका जब फाइनल हो गया टेंडर, उसके बाद उसमें चेंजेस की, नई चीज़ें डाल दी। फिर लोग चले गए कोर्ट में, 3 साल तक वो मामला कोर्ट में चलता रहा। 2016 में तो कोर्ट ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया। 2016 में फिर दोबारा टेंडर किया इसी सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का। 2016 में जब टेंडर किया तो फिर उसमें वही स्पेसिफिकेशन रखी जिस पे मुकामी वेंडर्स को इतराज़ात थे। उन्होंने कहा कि जी इम्पोर्टेड नंबर प्लेट्स होंगी और मुकामी लोग जो है मुकामी तौर पर सिर्फ नंबर लगेगा। तो मुकामी जो वेंडर्स हैं उन्होंने कहा कि हम उनसे बेहतर बनाते हैं और सस्ती भी देते हैं, तो हमसे क्यों नहीं दे। तो उसमें तस्हीह करने के बजाय सिंध हुकूमत ने वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया। 4 साल तक फीचर नंबर प्लेट्स के हवाले से कोई टेंडर नहीं हुआ। और अब जब ये मामला फिर फैसला हुआ कि जी इनको दिया जाए वफाकी इदारे को, वो भी इस बेस पे इन्होंने सिंध हुकूमत ने किया है कि वो कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में एक मरबूत सिस्टम होना चाहिए। सिक्योरिटी का मामला है, एक वफाकी इदारा जो ज़िम्मेदार इदारा है, अगर उसको हम ये देंगे काम तो ताकि ये सारा डेटा वगैरह उनके पास होना चाहिए। लेकिन अदालत की वजह से ये मामला अभी तक रुका हुआ है। देखे ना, ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है ना। सही है कि वफाकी इदारा है, सारे सूबे उससे बनवा रहे हैं, सिंध भी उसी से बनवाना चाहता है। और फिर अब ये निज़ाम चल कैसे रहा है? मतलब हम जो शहर भर में देखते हैं, एक टीन की पट्टी लगी होती है जिस पे एक नंबर लिखा होता है और वो भी नहीं होती है। अब ये निज़ाम चल क्या रहा है? ये रोज़ाना जो सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ रजिस्टर होती है पूरे सिंध में, ये क्या हो रहा है अब? खान साहब, इस वक्त जो हमने डेटा कलेक्ट किया है महकमा एक्साइज से, वो पिछले 7 बरस के दौरान सिंध में तकरीबन 29 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं, जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों शामिल हैं। उन 29 लाख गाड़ियों में से 18 लाख गाड़ियों के पास नंबर प्लेट असली नहीं मिल सकी, जबकि इन 18 जिसमें 15 लाख मोटर बाइक्स और रक्षा हैं और 3 लाख 4 व्हीलर्स हैं। 18 लाख गाड़ियों के मालिका ने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी, तकरीबन 60 करोड़ रुपए। 18 लाख गाड़ियाँ इस शहर में इन नंबर प्लेट्स पे चल रही हैं, टीन की नंबर प्लेट्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं बजट आखिरी लम्हात में नोक पलक दुरुस्त हो रही है। और एक बार फिर हमें ये देखना है कि हुकूमत का टारगेट है कि वो इस दफ़ा 6 खरब रुपए के टैक्सेस जमा कर ले, लेकिन लग नहीं रहा कि एक बड़ा शोबा जो पाकिस्तान की मजमूई तरक्की का या GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि एग्रीकल्चर, जहाँ पे अरबों खरबों रुपए की रवानी है, वो भी टैक्स नेट में आता है या नहीं। इस बजट में भी इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता और ये मुक़द्दस गाय रहेगी। इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। को PTI हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करेगी। आखिरी लम्हात में बजट की नोक पलक दुरुस्त हो रही है। इस साल पाकिस्तान में तरक्की की शरह तकरीबन 4% रही है, जो कि एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ था। हुकूमत का आइंदा साल का टारगेट 4.8% है। माहिरीन कहते हैं कि 5% भी पाकिस्तान की ग्रोथ हो सकती है।
کورونا صورتحال کے باوجود حکومت نے پچھلے مہینے تک تقریباً اس مالی سال میں 4000 ارب روپوں سے زائد کی ٹیکس وصولی کی، اور اب پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر میں کمی کے بعد کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آ رہی ہے، اور خیال یہ ہے کہ حکومت اس سال 4600 ارب روپے تک کا ٹیکس ہدف حاصل کر سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ایک جانب حکومت ٹیکس کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، وہیں زراعت کے شعبے سے نہ ہونے کے برابر ٹیکس کی جو روش ہے وہ برقرار ہے اور ناقابل فہم ہے، جبکہ اس شعبے سے اربوں روپے کا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں پچھلے سالوں کے دوران معیشت نے زبردست اس میں وہاں کی معیشت میں ترقی دیکھی ہے، کھربوں روپے کی وہاں پہ روانی رہی ہے، کیونکہ سپورٹ پرائسز بڑھی ہیں اور فارم انکمز میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اور پھر وہ ٹیکس فری بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں منظور کی جانے والی 18ویں ترمیم کے بعد یہ شعبہ صوبوں کو سونپ دیا گیا تھا۔ اب وزیر اعظم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی حکومت یا پی ٹی آئی حکومت اس شعبے سے، جہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ سرمایہ کی روانی ہے اور زبردست فارم انکمز ہو رہی ہیں، ان سے کس انداز کا کس طرح کا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا یہ شعبہ اس پوری کیفیت سے آزاد رہے گا۔ یہ خوشائند بات ہے کہ اس سال ملک میں زرعی پیداوار کے حوالے سے بھی بڑی زبردست خبریں آئی ہیں۔ اس سال گندم، چاول، گنا، مکئی اور دالوں کی ریکارڈ پیداوار کی خبریں ہیں، اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کی ساری توجہ زراعت کے شعبے پر ہے، اور زراعت کا شعبہ باقی شعبوں کے مقابلے میں یہ وہ شعبہ ہے جو کہ ٹیکس نہیں دیتا، تو آخر کب دے گا؟ 70% پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ میرے خیال میں 300 کمپنیز دیتی ہیں، 70% ٹیکس۔ جو سروس سیکٹر ہے وہ ٹیکس ہی نہیں، وہ 1% ٹیکس بھی نہیں دیتا، 20% سروس سیکٹر ہے۔ ہمارا ایگریکلچر ہے وہ جی ڈی پی پہ وہ بھی 20-25% دیتا ہے، وہ بھی 1% ٹیکس دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زراعت کا شعبہ ملک کی لیبر فورس کا 45% حصے کو روزگار فراہم کرتا ہے اور معیشت میں 25% حصہ ڈالتا ہے، مگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں صنعت کا حصہ معیشت میں 19% کے قریب ہے، مگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں 68% ہماری صنعتیں دیتی ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے۔ 25% آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 1% بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کوئی گورنمنٹ، کیوں نہیں فیٹف، کیوں نہیں مارشل لا کی بھی گورنمنٹس آئیں، ہر گورنمنٹ آئی، اس سیکٹر کو کیوں نہیں پوچھتی؟ پروونسز کیوں نہیں کہتے کہ یہ 1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے، پورا پاکستان اگر ٹیکس دے رہا ہے تو یہ جو سیکٹر ہے یہ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا؟ کرپشن کا پیسہ ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایگریکلچرسٹ کو ادھار دیا جاتا ہے فصل کا، اور اس کی فصل خرید دی جاتی ہے، یہ آپ کو ہولڈنگ پاور آپ کے پاس ہے، اور وہ پورا ایک سرکل مافیا کا چلتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ایگریکلچر کے اندر آپ سوچے بھی نہیں کہ آپ کبھی ٹیکس کے اندر گھس سکیں گے، جب تک آپ اس فائنینشیل سیٹ اپ کو نہیں توڑتے۔ ماہرانہ رائے اور تجزیہ حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی ممتاز تجربہ کار ماہر ہیں اور کالم نویس بھی ہیں ان تمام معاملات کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ کہ اتنی روانی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے سال 2 سال کے اندر فارم انکم میں زبردست فائدہ ہوا ہے، زبردست اس میں روانی ہم نے دیکھی ہے، مگر یہ جو ہماری جو ٹیکس مشینری ہے اس کی پہنچ زراعت تک نہیں ہے، زرعی آمدن تک نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کا اتنا بڑا حصہ جو ہے ٹیکس کی قید سے مکمل طور پہ آزاد ہے، یہ تاحیات ایسے ہی رہے گا۔ جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ 97 سے ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبوں کے اندر پاس ہوئے، مگر آج تک جب ہم 2021 میں جب 9 مہینے کے ہمارے پاس ریزلٹس آ چکے ہیں تو ہم حیران ہیں کہ وہاں پہ پچھلے سال بھی صرف 0.06% جو تھا وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی کنٹریبیوشن تھی، اور پوری جو کنٹریبیوشن وہ 1% آف جی ڈی پی ہے صوبوں کی۔ اب صوبوں کو نیشنل فائنانس کمیشن سے جو پیسہ مل جاتا ہے اس کو بھی وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں، اور اپنا بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے ہیں، جس کے وجہ سے لوگوں کو نہ صحت کی، نہ تعلیم کی، نہ ٹرانسپورٹ کی۔ آپ کراچی کو ہی دیکھ لیجئے، وہ ہر وقت یہ تو شور کرتے ہیں کہ جی ہمیں وفاق سے پیسہ کم ملتا ہے، مگر خود یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے وہاں کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی اربوں میں انکم ہے اس سے کتنا ٹیکس وصول کیا ہے۔ تو یہ پاکستان اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں ہے صوبوں کے پاس اس کی، اب کیونکہ یہ
18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد یہ صوبوں کا اختیار ہے، تو وہ ٹیکس لگا ہی نہیں رہے جاگیرداروں پہ جو کہ ارباں روپوں کی کمائی ان کی ہوتی ہے، اور صوبے جو ہیں وہ نہیں لگا رہے. فور ویسٹرن انٹرسٹ یہ آئی ہے کہ وہی جاگیردار حکومت میں ہیں، وہ اپنے اوپر کیوں ٹیکس لگائیں؟ جی، پچھلے سال میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ آخری سال کا بجٹ جب آیا تھا تو انہوں نے سلیب 12 لاکھ کر دیا تھا، جس کو آ کر پھر 8 اکتوبر کو 2019 میں واپس PTI نے 4 لاکھ پہ کیا، اور انہوں نے ابھی بھی 12 لاکھ رکھا ہوا ہے. وہاں تو کوئی آپ کو بورڈ آف ریونیو کی سائٹ پر ریٹرن فائل کرنے تک کا بھی ایگریکلچر انکم کا کوئی کسی قسم کا کالم نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 11 سال گزر جانے کے بعد بھی ویسے تو یہ شروع سے ہی ہماری انٹری 47 میں جو ہے ہمارے آئین کی یہ حق جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لگانے کا صوبوں کو ہی ہے، مگر وہ انہوں نے 97 سے پہلے تو کوئی لا ہی نہیں بنائے تھے. جب 97 سے لا بنائے تو آج تک سارے صوبے مل کر بھی بڑی مشکل سے 2 ارب جو ہے اکٹھا کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں باغ ہیں کروڑوں میں جاتے ہیں، جہاں سے آپ کی آمدنی جو ہے، اور پچھلی سالوں میں آپ نے صحیح فرمایا کہ وہاں پہ جو کیش فلو تھا وہی 800-900 بلین کے قریب تھا. اب ویسے تو ٹوٹل وہاں 9 ٹریلین کا ہم GDP دیکھتے ہیں، مگر چلیے اگر فصلوں کے حساب سے لگا لیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں وہاں سے وہ ٹیکس نہیں مل رہا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بڑا سنگین مذاق ہے کہ کیونکہ یہ کسی نیٹ میں نہیں ہے، یہ کسی سوال جواب میں نہیں ہے، یہ کسی بک کیپنگ میں نہیں ہے، تو یہاں پہ جس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یا ساسے کہاں سے آئے، تو اس کا ایک بڑا سمپل جواب ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایگریکلچر انکم ہے. تو یہ تو ایک جو ہمارے نظام کے اندر یہ سرطان ہے، اور یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، یہ جو خاص طور پہ زراعت والی ہے، یہ تو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو بھی کھا رہی ہے، اور اس پہ پھر FATF وغیرہ کچھ نہیں کہتا. جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. زیادہ تر لوگ جو جاگیردار ہیں وہ خود جو ہیں قومی اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے سینٹ میں، اور جو ہماری اس وقت صورتحال یہی ہے کہ وہاں پہ انکم ٹیکس میں ایک شک ڈالی تھی کہ آپ کو اتنا ہی کریڈٹ ملے گا انکم کا ایگریکلچر کا جتنا آپ ٹیکس ادا کریں گے، مگر کئی سال گزر جانے کے باوجود اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی صوبے اس میں انٹرسٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم محترم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اگر صوبوں کا یہ رویہ رہا کہ وہ اپنے امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتی اور غریب بیچارے جو ہیں وہ آپ دیکھیے بھوک بھی ہے، کووڈ-19 کے بعد سے ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے، تو ایک تو ان کو خود کو یہ احساس نہیں ہے، مگر ہمیں پھر انہیں یہ احساس دلانے کے لیے چاہیے کہ ہم صوبوں سے یہ انکم ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ بھی FBR کے پاس آ جائے تاکہ گوشوارے تو سب کے آئیں. تھینک یو سو مچ جناب ڈاکٹر اکرام الحق. بہت پتے کی باتیں ہیں، اور کتنا بڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے ٹیکسز نہیں ہے، اور ایک پورا شعبہ جو ہے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے، اسی لیے پاکستان میں کرونا شدت ہر روز گھٹتی نظر آ رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں پورے ملک میں 1100 نئے کیسز سامنے آئے اور 2200 مریض صحت یاب بھی ہو گئے، جبکہ انفیکشن ریٹ اب صرف 2.5% رہ گیا ہے. 4 ماہ بعد مثبت کیسز کی شرح 3% سے کم ہوئی ہے، اور مریضوں کی صحت یابی کا تناسب 92% اب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہاسپٹلز میں پریشر میں بھی بڑی تیزی سے کمی آئی ہے. اب پنجاب میں مثبت کیسز کی شرح 1.32% اور KP میں 1.8% رہ گئی ہے. پنجاب کے 7 اضلاع میں انفیکشن ریٹ 0 ہو چکا ہے. جی ہاں، الحمدللہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ناروال، منڈی بہاؤالدین، قصور، جہلم، چنیوٹ، بھاول نگر اور اٹک میں کرونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. قدر اطمینان کی بات ہے کہ سندھ میں بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح اب 4.5% اور بلوچستان میں 7.5% ہو چکی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ملک بھر میں 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا سنگ میل بھی عبور ہوا ہے، جس میں 25 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں. پاکستان نے دسمبر تک 7 کروڑ پاکستانیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے. آج وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کے اجلاس میں کاروباری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا. اب ہفتے میں صرف 1 روز کاروباری بندش ہوگی اور دن کا تعین صوبائی حکومتیں کریں گی. دفاتر میں بھی اب 100% حاضری کی اجازت ہوگی. اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرسوں سے 18 سال سے بڑی عمر کے افراد کے بھی واک ان ویکسینیشن ہوگی، اور تمام ویکسینیشن سینٹرز اتوار کے علاوہ روزانہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے.
NCOC نے یہ بھی آج فیصلہ کیا کہ 30 جون تک تمام سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو لازمی طور پر ویکسینیشن کرانی ہوگی، اور یہ اب حکومت نے لازم قرار دے دیا ہے۔ اس اطمینان بخش صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر فیصل سلطان، معاون خصوصی برائے صحت، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے عرصے کے بعد ایک ایسے ماحول میں آپ سے بات ہو رہی ہے کووڈ کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، جس میں کچھ اطمینان کی لہر دوڑ رہی ہے۔ پہلی بار وہ تشویش کی لہر جس میں آپ کے ساتھ بات ہوتی تھی وہ کیفیت نہیں ہے، کیا آپ کی بھی یہی کیفیت ہے؟ بالکل جی، اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ موجودہ صورتحال پچھلے کئی ہفتوں کے بعد اس شکل میں آئی ہے کہ ہم کچھ اطمینان یا کچھ بہتری اور امپرومنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے پیچھے بہت سی کاوشیں اور بہت سے لوگوں کی ایفرٹس شامل ہیں، تو میں سب کا شکر گزار ہوں۔ لٹرلی آپ ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس تمام ایفرٹ میں جو لوگ شامل ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دن اور ہفتے جو ہیں ابھی وہ خطرے سے خالی اس لیے نہیں کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ وبا اس کی شدت نیچے جانے کے بعد بھی اوپر آتی ہے، تو وہ تمام احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن کا عمل، یہ ہمارے پاس دو بہت اہم ٹولز ہیں اس کام کے لیے، جن کو ہمیں بہت زیادہ مؤثر طریقے سے اور ٹارگیٹڈ طریقے سے اور ایک جذبے اور پیشن کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جس لیولز تک ہم آئے ہیں، مثال کے طور پہ پنجاب میں تو یہ انڈر 2 ہو گئی ہے پازیٹیو ریشو، اور ماشاءاللہ 8-9 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ 0 ہو گئی ہے، اور جو اوور آل کیفیت ہے اس وقت پاکستان میں، جو نمبرز ہیں کووڈ کے، کہ جب سے یہ کووڈ آیا ہے یعنی کہ جنوری 2020 کے بعد سے، کبھی ہمیں اتنی بہتر کیفیت ملی تھی بیچ میں کبھی؟ جی، اگست 2020 میں اس کے لگ بھگ سملر سچویشن میں ہم تھے، تو آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ کچھ اعداد و شمار اس وقت ایسے ہیں جو شاید ہم نے اس مثبت انداز میں پہلے ہم نے نہیں دیکھے جب سے یہ وبا شروع ہوئی۔ ابھی آپ جب یہ اس کی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو آپ اگست سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن اب سے کوئی چند ہفتے پہلے تک ہم جب اپریل میں تھے تو NCOC جو کوارنٹائن پیریڈ ہوتا تھا، ورس پیریڈ کووڈ کا، اس سے جب ہمارے اس دور کے جب نمبرز کو کمپیئر کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ سویئر لگتے تھے، اور کئی 1 یا 2 ٹائم سے زیادہ وہ تھے نمبرز جو تھے۔ تو یہ جو آلموسٹ ڈرامیٹک بہتری آئی ہے، جبکہ ہمارا اس لیول کا یہ ہمارا لاک ڈاؤن یا اس لیول کی سختیاں اس دفعہ نہیں تھی، اور لوگوں میں نہ اطلاع خوف تھا جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، اسے آپ کس چیز سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ یہ جی، جب اتنی زیادہ چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ٹیز آؤٹ کرنا، یعنی یہ علیحدہ دیکھنا کہ ایگزیکٹلی یہ کس چیز سے کیا اثر آیا، یا مختلف عوامل جو ہیں ان کا مل جل کے جو مجموعی اثر ہے وہ کیا آیا، یہ کئی دفعہ بتانا مشکل ہوتا ہے، لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اس دوران کمپلائنس خاصی بہتر ہوئی تھی، جو اب پھر گر گئی ہے، لیکن جو NPIs کی ریسٹرکشنز کی پابندیوں کی جو فالو کرنے کا طریقہ کار تھا اس میں ایک ڈیفینٹ امپرومنٹ آئی تھی، ایک یہ چیز تھی۔ دوسرا، ساتھ ساتھ ویکسین کا عمل جو چل رہا ہے، حالانکہ ابھی ہم بہت ابتدائی اسٹیج کے اوپر ہیں، ہم کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویکسین اس وقت ہماری موجودہ سچویشن کو ٹرن کرنے میں سب سے اہم پہلو ہے، نہیں، اس وقت آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہوگا، لیکن اس وقت تک جو ویکسین کی ٹوٹل تعداد ہے وہ ایسی نہیں کہ ہم اس کا سہرا کلی طور پہ ویکسین کو دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی دفعہ یہ ایک نارمل پیٹرن بھی بیماری کا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک اوپر پیک آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ انفیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں تو جو ولنریبل لوگ ہوتے ہیں کچھ کم ہونا شروع ہوتے ہیں، تو جو بیماری ہے اس کا خود بھی پھیلاؤ، ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ اپنی جڑ پکڑنے لگ رہی ہے۔ جو پاپولیشن وائڈ امیونٹی ہوتی ہے، جب اس کے نمبرز بڑھنا شروع ہوں تو وہ ہرڈ والی سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے بھی بیماری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بھی ایک ریسٹرکشنز کچھ رکھی ہیں، ایک ریسٹرکشن ذرا مجھے ایکسپلین کیجئے کہ اس کی لاجک کیا ہے کہ جی 6 دن آپ شاپنگ کریں صبح سے لے کے 8 بجے تک، مگر ایک دن بند رکھیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
کامران صاحب یہ اس پہ بڑی بحث رہی ہے مختلف سٹیجز میں. کئی دفعہ تو لوگوں نے یہ بھی منطق دی اور وہ اپنی جگہ شاید درست بھی ہے کہ جو ورکنگ آورز ہیں جب آپ اس کو زیادہ کر دیں تو ایک وقت پہ رش کم ہوگا. ایک طرف سے یہ بات دماغ کو بھاتی ہے, منطق بھی لگتی ہے ٹھیک, مگر جب اس کو ہم نے انالائز کیا اور موومنٹ کو انالائز کیا تو ہمیں لگا کہ جب آپ آورز کو شارٹن کرتے ہیں تو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ ان نیسیسری موومنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور یہ جو ایک الگ سے دن آف کرنا ہے, بند کرنا ہے, اس سے بھی ایک سمبلزم رہتا ہے, ایک یاد دہانی رہتی ہے. سب کے ٹاپ آف مائنڈ بھی یہ رہتا ہے کہ دیکھیے ابھی وبا ختم نہیں ہوئی, اور جب تک یہ کیسز بالکل زیرو پہ نہیں آتے اور ہم کم از کم اپنی اچھی خاصی تعداد پاپولیشن کی آبادی کی جو ہے اس کو ویکسینیٹ نہیں کر پاتے, تو یہ خطرے کی گھنٹی تب تک بند نہیں ہوگی. چنانچہ ایک طرح کی بہت اہم یاد دہانی سرو کرتی ہے. مگر کاسٹ ہے سر, ہماری اکانومی کو میں ہر دن ہر گھنٹہ کاؤنٹ کرتا ہے. ایک دن پورا کاروبار پورے اکراس دا کنٹری بند رہنا, مہینے میں 4 دن 5 دن بند رہنا, بہرحال اس کی ایک کاسٹ بھی ہے. بالکل درست ہے جی, بالکل درست ہے یہ بات کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو ہم اب اکنامک ریکوری بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے اعداد و شمار بھی بہتر دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ان میں فردر بہتری آئے. لیکن اس ساری داستان میں پچھلے 1.25 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو فیصلہ سازی رہی اس میں ہم نے توازن اور بیلنس اور وقت کے ساتھ بتدریج چینجز دیکھے ہیں. تو اس وقت جسے کہتے ہیں نا کلیکٹیو وزڈم, سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اس وقت یہ ایک دن. اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ اکانومی کے لحاظ سے ہے, وہ ہے ہماری ویڈنگ اکانومی, جو کہ بائی آل سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی اکانومی ہے, اور اس میں ہنڈریڈز آف تھاؤزنز آف پاکستانیز جو ہیں ان کی ملازمت ہے, اور یہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ رہی ہے, اس پہ بڑی شدید پابندیاں رہی ہیں. یہ کب آپ کی ہمت ہوگی کہ اس کو ریلیکس کرے اور یہ جو ایونیو ہے ہماری اکانومی کا, اس کا پہیہ گھوم پائے؟ بالکل درست بات ہے جی. اور کئی دفعہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جب ہم شادیوں یا ویڈنگز کی بات کر رہے ہیں تو صرف اس میں کوئی عمرہ کا ذکر ہے. نہیں, آپ نے جیسے فرمایا کہ اس پوری انڈسٹری میں اگر اس کی کیٹرنگ کی سائڈ کو دیکھیں, اس کی جو لباس اور ڈریسنگ کی سائڈ ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارا ایونٹ ہوتا ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. تو اور اس میں ہر طرح کے ورکرز شامل ہیں, تو بالکل یہ بات اہم ہے اور اس میں ان کو ضرور فرق پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت ساری تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے خصوصی جسے کہتے ہیں نا قدم پھونک کے رکھا ہے, اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو فی الحال ایٹ دس پوائنٹ اس کو آؤٹ ڈور تک محدود رکھنا ضروری ہے. جیسے آگے نمبرز بہتر ہوتے ہیں تو تمام باقی ڈیسیجنز کی طرح اس کو بھی ریویو کیا جائے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. حکومت نے نادرا کے چیئرمین کی حیثیت سے طارق ملک صاحب کو دوبارہ اپوائنٹ کر دیا ہے. یہ اس سے پہلے بھی نادرا کے چیئرمین رہے ہیں اور بہت ہی مستند ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں, اور ان کیا ہو گئی تھی کشمکش سابق حکومت میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ, جنہوں نے پوری قوت سے ان کو نکال باہر کیا تھا. اب ان کی واپسی ہوئی ہے. یہ دلچسپ معاملہ ہے, اس کی آپ کو تفصیلات بھی دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی حکومت نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اپوائنٹمنٹ کی ہے اور سابق چیئرمین نادرا طارق ملک کو ایک بار پھر چیئرمین نادرا مقرر کر دیا ہے. طارق ملک کو پیپلز پارٹی کی حکومت میں جولائی 2012 میں چیئرمین نادرا تعینات کیا گیا تھا. ان کا طویل تجربہ ہے, نادرا کے حوالے سے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہے, لیکن الیکشن 2013 کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب دھاندلی کا شور اٹھایا تو اور نادرا کی خدمات لینے کی بات کی گئی تو مبینہ طور پہ طارق ملک نے حکومتی دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا تھا, اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے طارق ملک کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے. دسمبر 2013 میں حکومت نے طارق ملک کو اس عہدے سے ہٹایا بھی تھا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے ہی دن ان کو بحال کر دیا تھا, جبکہ اگلے مہینے حکومت کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی. دوہری شہریت چھپانے سمیت متعدد الزامات سے نمٹنے اور عدالتی جنگ جیتنے کے بعد بھی مبینہ طور پہ طارق ملک اور ان کی فیملی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی, اور یہ سب تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, جس کے بعد بالآخر طارق ملک نے استعفیٰ دیا اور پھر سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان, جنہوں نے طارق ملک کے خلاف یہ محاذ بنایا تھا, ایک طویل چارج شیٹ میڈیا میں پیش کی.
امریکہ سے ایک کاؤنٹی کا ملازم، ایک کاؤنٹی ہے چھوٹی سی، اس کا ملازم اٹھ کے آیا اور یہاں تمام قوانین کو ایک طرف رکھ کے اس کی اپوائنٹمنٹ کی. اگر نادرا آرڈیننس کے تحت ان کی ملازمت تھی تو پھر انہیں ایک اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو نادرا آرڈیننس کے تحت تھی. ایک اور کانٹریکٹ کیوں سائن کیا گیا؟ کیونکہ وہ 8 لاکھ سے 21 لاکھ تک جو تنخواہ ہے وہ نادرا آرڈیننس کے تحت تو نہیں دی جا سکتی. پاکستان کا ایک شخص مجھے بتائیں جو وفاقی ادارے میں ہو اور اس کی تنخواہ اتنی ہو. تحقیق کریں کہ کوالیفیکیشنز کیا ہیں. کہا جاتا ہے ہارورڈ، اسٹینفورڈ اور میچیگن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، 2 دن کے کورس. یہ پرجری ہے. 100 سے زیادہ بیرونی 5 سال دورے ہوئے بغیر پرائم منسٹر کی منظوری سے باہر نہیں جا سکتا. انتہائی سیریس ایلیگیشنز تھے جو چودھری نثار علی خان صاحب نے لگائے تھے، مگر طارق ملک کے مستعفی ہونے پر حکومت اس کے باوجود وہ اطمینان سے نہیں بیٹھی تھی. جولائی 2014 میں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ان کا نام ECL میں ڈالا گیا، جس کے بعد ECL سے نام نکلوانے کے لیے بھی طارق ملک نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا، اور پھر عدالت سے ریلیف ملنے کے بعد وہ پاکستان سے چلے گئے تھے. ریزگنیشن کے بعد طارق ملک نے میڈیا کو اپنا معافی ضمیر بیان کیا تھا. استعفیٰ دے دیا میں نے، یہ بات درست ہے. میں نے 5 سال تقریباً اس ادارے کو دیے، اس کو منافع بخش بنایا اور ایمانداری، انٹیگریٹی، آنر اور ڈسٹنکشن کے ساتھ اس کو سرو کیا. حکومت پاکستان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ستارہ امتیاز سے نوازا. الوداع اس ادارے کو کہہ کے جا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اشخاص سے ادارے جو ہیں وہ بڑے ہیں. میں نے اپنا کام کر لیا اور میں اپنے کام پہ فخر محسوس کرتا ہوں. میرا ضمیر مطمئن ہے اینڈ مائی کانشیس از کلیئر. گو کہ جناب چودھری نثار علی خان نے بڑے سخت دعوے کیے تھے اور ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کے حوالے سے، ان کی ایکسپیرینس کے حوالے سے، مگر یہ بھی بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ 5 سال قبل اقوام متحدہ نے دنیا بھر کے 178 IT ماہرین میں طارق ملک کا نام شامل کیا تھا. اس وقت بھی وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر کی حیثیت سے ملازمت کرتے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ وہیں سے وہ پاکستان آ کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے جہاں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہوا، یہ اتنی کلاؤڈی بیک گراؤنڈ اور اتنا کنٹروورشل پورا معاملہ تھا، تو طارق ملک صاحب ریہیبلیٹیٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا ایکسٹراڈنری معاملہ ہے. بالکل کامران صاحب، جب طارق ملک صاحب 2013 میں اس وقت کنٹروورسی کھڑی ہوئی تھی جب 2013 میں جب الیکشن ہوئے اور مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور وزیراعظم عمران خان نے اس وقت کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور 4 حلقے کھولنے کی جب بات ہوئی تھی، تو اس وقت نادرا کے چیئرمین طارق ملک تھے اور طارق ملک نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ جو کاؤنٹر فائلز اور جو بیلٹ پیپر ہے ان کے جو بائیو میٹرکس ہیں، جو اس میں انگوٹھوں کے نشان ہیں، ان کی تصدیق نادرا کر سکتا ہے. وہیں سے کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی اور اس وقت کی حکومت کو نہیں کھٹکے پھر طارق ملک اور پھر ساتھ ہی انہیں ان کے عہدے سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے ہی روز انہیں بحال کر دیا. لیکن جو جنگ تھی نادرا اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور حکومت کی، ایون جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ نادرا کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے اس جو الیکشن کی دھاندلی کی تحقیقات ہو رہی تھی اس کو، اور یہی ہوا کہ پھر طارق ملک کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑا اور وہ چلے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا داخلہ تھی، وہ یقیناً اس وقت PTI کو ہمدردی ہو گئی ہوگی طارق ملک صاحب سے، اور کیونکہ انہوں نے ان کی اس پوزیشن کی حمایت کی تھی. لیکن اب یہ ریہیبلیٹیٹ کیسے ہوا؟ کیونکہ حکومت بھی تبدیل ہوئے ظاہر ہے کہ اب تو 2.25 سال ہو گئے ہیں. یہ واپسی کا سفر کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور اس وقت کیا یہ جو خبریں، یہ جو ہمارے پاس معلومات ہے کہ وہ ابھی یونائٹڈ نیشنز میں کام کر رہے ہیں، کیسے یہ واپس کیسے آ رہے ہیں؟ کامران صاحب، اس وقت گورنمنٹ کو جو 3 میجر پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر حکومت بہت ایفیکٹیولی کام کر رہی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آئی ووٹنگ ہے، انٹرنیٹ ووٹنگ ہے، جس میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی جو ہے وہ ووٹنگ کا رائٹ دینا ہے. یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس چوری سے متعلق ریکارڈ ہے وہ بھی تمام نادرا نے ڈیٹا انالیٹکس سسٹم کے ذریعے اس میں بھی ایسے ٹیکس چوروں کا تعین کیا اور ان کی لسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو فراہم
کیا اور اس پہ مزید کام جاری ہے، لیکن اس میں بھی نادرا کی ہیلپ چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا بیس ہے تمام جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹر کے لسٹوں کے حوالے سے، وہ بھی نادرا کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ طارق ملک صاحب نے اس وقت بھی جب یہ کام کر رہے تھے سال 2013 میں، اس وقت بھی انہوں نے جو پوورٹی جو غربت سے متعلق تمام ڈیٹا تھا وہ بھی ان کے دور میں ہی ہوا۔ اس کے علاوہ جو چپ بیس کارڈ تھا وہ بھی ان کے دور میں ہی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک سے زائد حلقوں میں جو ووٹرز تھے، جو ڈوئل ووٹرز تھے، ووٹر لسٹیں تھی فائنل، وہ تمام جو بنائی تھی وہ اس وقت بھی نادرا نے، اور اس میں طارق ملک کا اہم کردار تھا۔ لہٰذا جو انتخابی اصلاحات ہیں، اس کے علاوہ ٹیکس چوری ہے، ان دو اہم موضوعات کے اوپر گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ نادرا میں بہت ایفیکٹولی نادرا کام کرے، اور اس کے لیے بہت ہی ایکسپرٹ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ان کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ طارق ملک کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ عامر سید عباسی اسلام آباد کے ساتھ موجود تھے۔ گڈ لک طارق ملک صاحب، دیکھتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ گول سیٹنگ ہے جو طارق ملک صاحب کے لیے رکھی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔